Hi guys, I am Husnain Khan. You watching काका स्पोर्ट्स। लेकिन जिस खबर को लेके हम आपके साथ जुड़े हैं उसका स्पोर्ट्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं। उसका ताल्लुक है एक ऐसे मुल्क के साथ जिस मुल्क से लगातार पिछले 75 सालों से मजाक होते आए हैं, और हर मजाक के 3-4 साल बाद उस मजाक का मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन जब वो मजाक क्रिएट किया जा रहा होता है, उस मजाक की हिस्ट्री क्रिएट की जा रही होती है, तब किसी में इतनी मजाल, किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि उस मजाक का मजाक उड़ाने के बजाय उस मजाक को रोक के ही दिखा दे। हमने देखा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान की मईशियत को ले लें, पाकिस्तान की जमहूरियत को ले लें, पाकिस्तान के आइन को ले लें, पाकिस्तान के कानून को ले लें, पाकिस्तान के इंसाफ को ले लें या पाकिस्तान को ले लें, सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को जुडिशरी की वजह से पहुंचा है। सबसे ज़्यादा गलत फैसले अदालतों से आए हैं। ये बात इसलिए भी है कि फैसले तो अदालतों ने ही करने हैं ना। अदालतों से बाहर तो कोई भी दुनिया में जगह नहीं है जहाँ पे आप किसी भी किस्म के केस का फैसला, जब भी दो फरीकेन आपस में उलझेंगे तो थाने कचहरी में तो उनका फैसला नहीं होगा, फैसला किसी का भी अदालतों में ही होगा। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि हम अपनी जुडिशरी को अच्छे लफ्ज़ों में याद करते। हमारी तारीख में जुडिशल कू का लफ्ज़ ना आया होता, हमारी तारीख ने ये ना कहा होता कि अगर तब अदालत ने ये फैसला ना किया होता तो आज पाकिस्तान एक दुरुस्त सिमत पर गया होता। ये सारी बातें बताने का मकसद है, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई समाअत जो कि इलेक्शन कमीशन की अपील पे की गई थी। इलेक्शन कमीशन जिन्होंने पीटीआई के इंतखाबी निशान बैट को रिमूव कर दिया था, उनकी पार्टी से छीन लिया था, तो पीटीआई लाहौर हाई कोर्ट में गई, वहां से सुरखरू हुई और वही दलाइल दिए गए, बल्कि इससे कम दलाइल दिए गए लाहौर हाई कोर्ट में। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त की, पीटीआई वहां पे भी सुरखरू हुई और बहुत वाज़ेह फैसला पेशावर हाई कोर्ट का आया। और पेशावर हाई कोर्ट जहां पे हमारी जुडिशरी में गलत फैसले हैं, वहां पे छोटे छोटे अच्छे फैसले होते हैं, लेकिन गलत फैसले इतने बड़े होते हैं कि उनकी बुराई में वो अच्छाई हमें कहीं नजर ही नहीं आती। अब एक हफ्ता पहले की बात होगी जब सरताज गुल पेशावर हाई कोर्ट में बैठी रो रही थी, तो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद से गए, उन्होंने उन्हें इंसाफ दिलाया, पुलिस से उनको प्रोटेक्ट किया, जमानत दी और उनको घर भेजा बाइज्जत तरीके से। तो पेशावर हाई कोर्ट से भी पीटीआई सुरखरू होकर निकली, बल्ले का निशान पीटीआई को मिला। सुप्रीम कोर्ट में समाअत इलेक्शन कमीशन की अपील आने के बाद से ही पीटीआई के तमाम वर्कर, पीटीआई के तमाम कार्यकर्ताओं को इस बात का बखूबी अंदाजा था कि इस वक्त जो जजिस मोअज़्ज़ज़ जजीद साहबान अदालत में मौजूद है, क्योंकि अब तो फैसला आ चुका है और फैसले पे तनकीद करना या फैसले से इख्तलाफ करना हमारा जमहूरी हक है। जमहूरी हक से याद आया, पाकिस्तान में इस वक्त कोई जमहूरियत तो है नहीं, तो फिर भी जमहूरी हक है, वही सोच के हम इस फैसले पे तनकीद कर रहे हैं। तो जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में लगा तो कल 12 जनवरी को पीटीआई के वकील अली जफर ने लाहौर हाई कोर्ट से वीडियो लिंक पे दलाइल दिए, अहमद खान ने दलाइल दिए, इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल दिए। समाअत आज के लिए मुलतवी हुई। आज सुबह तकरीबन 10 बजे समाअत शुरू हुई, जहाँ पे एक अहमद खान साहब भी मौजूद थे, लेकिन अली जफर साहब स्पेशली लाहौर से इस्लामाबाद चले गए इस समाअत को अटेंड करने के लिए। बहुत ही सॉलिड दलाइल दिए गए इंट्रा पार्टी इलेक्शन को लेके, जो कि बातचीत हुई कि 2021 में नोटिफिकेशन मिला, फला बला बला, सारी चीज़ें आप पूरा दिन सुनते रहे, हम भी सुनते रहे, पूरा दिन लाइव समाअत चलती रही है। तो जितने स्ट्रॉन्ग दलाइल थे वहीं से पता चल रहा था कि
سپریم کورٹ کے پاس شاید کوئی راستہ نہیں بچے گا پی ٹی آئی سے بلہ چھیننے کا، لیکن وہ جج صاحبان ہیں، وہ کچھ بھی فیصلہ کر سکتے تھے، اور وہ جو بھی فیصلہ کرتے اس پہ سر تسلیم خم کرنا ہی پڑنا تھا ہمیں، جو کہ اب ہم کر رہے ہیں۔ تو شام کو جب 7:30 بجے فیصلہ محفوظ کیا گیا تو الیکشن کمیشن نے ایک احسان عظیم کیا پی ٹی آئی پہ کہ 5 بجے کا وقت تھا انتخابی نشانات الاٹ ہونے کا، اسے 7 بجے کیا گیا، پھر 9 بجے کیا گیا، 9:30، 10، 11، 11:30، 12 بجے تک اس میں توسیع کی گئی، اور فیصلہ بھی جیسے جیسے لیٹ ہوتا گیا، اور جتنی سٹرونگ آج سماعت ہوئی تھی، جس قدر اہم دلائل دیے گئے تھے، اس سے لگ رہا تھا کہ شاید پی ٹی آئی کو بلہ واپس مل جائے، لیکن نہیں، یہ بلہ نہ واپس مل کے پی ٹی آئی کے لیے زیادہ اچھا ہوا ہے، کیونکہ آج اس نظام کو پی ٹی آئی نے بالکل ہی برہنہ کر دیا ہے۔ اس نظام میں اب کچھ بھی نہیں بچا۔ آپ نے پچھلے 16 ماہ کے اندر، اب تو 16 ماہ سے خیر زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، 16 میں اب 4-5 ماہ آپ مزید ایڈ کر لیں تو تقریباً 2 سال کے اندر ہر قسم کا ظلم ایک پارٹی پہ ڈایا۔ ان کے آپ نے ورکر اٹھائے، ان کو آپ نے جمع نہیں ہونے دیا، ان پہ آپ نے تشدد کیا، ان پہ آپ نے پرچے کیے، پھر آپ نے پلاننگ کے تحت عمران خان کو 9 مئی والے دن گرفتار کیا، اور بلوچستان سے آئے ہوئے لوگ جو اس وقت بھی اسلام آباد میں موجود ہیں، وہ اسلام آباد پریس کلب کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ قریب 10,000 سے زیادہ لوگ ہیں وہ، کیونکہ نظام نہیں چاہتا کہ وہ پریس کلب میں داخل ہو۔ لیکن وہ کہاں تھا نظام جب 150 سے 200 بندے کور کمانڈر ہاؤس میں داخل ہو گئے، وہاں پہ توڑ پھوڑ کی، اور وہاں سے سانحہ 9 مئی ہو گیا جی۔ پھر سانحہ 9 مئی نے مزید امپاور کر دیا ان تمام طاقتور حلقوں کو جو پی ٹی آئی کو پاور سے آؤٹ کرنا چاہتے تھے۔ پھر لاڈلا کہتے تھے نا سب عمران خان کو، لیکن اصل لاڈلے کو پھر لندن سے واپس لایا گیا۔ عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ کی رجسٹری میں اپنا تھم نیل کروا رہے تھے نا، وہاں سے گرفتار ہوئے، تو بائیو میٹرک کرواتے ہوئے۔ نواز شریف صاحب کی بائیو میٹرک ایئرپورٹ پہ ہوتی ہے، وہیں سے ان کی ضمانت منظور ہوتی ہے، وہ آتے ہیں بڑے ٹھاٹھ بات کے ساتھ جلسہ کرتے ہیں، پروٹوکول دیا جاتا ہے، سیکیورٹی دی جاتی ہے، اور ان کو الیکشن میں آنے کے لیے تمام تر جتنے بھی فیصلے عدالتوں سے چاہیے تھے، الیکشن کمیشن آف پاکستان سے چاہیے تھے، نیب سے چاہیے تھے، ہر جگہ سے ان کو ایسے مافیا ملنا شروع ہوئی کہ اس کی کوئی انتہا نہ رہی۔ نظام کے جتنے بھی کارندے ہیں نا، وہ سارے باری باری کرتے ہوئے سانحہ 9 مئی کے بعد اسپیشلی ننگے ہوتے گئے۔ پھر ایک ایسا ٹائم آیا کہ انہوں نے سوچا الیکشن کروا لیں، لیکن پھر خان کی موجودگی میں الیکشن ان کے لیے خطرہ بننے لگا۔ وہ جو لندن پلان تھا اس کے تحت عمران خان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب الیکشن کروائیں، کیونکہ یہی شرائط تھی نواز شریف کی کہ عمران خان فیلڈ میں نہ ہو، میری سزائیں معاف ہوں، میری پارٹی کو کھلا میدان دیا جائے، تو ہم الیکشن جیت کے اپنی گورنمنٹ بنائیں گے اور نواز شریف صاحب 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے۔ لیکن خان صاحب کے جیل میں جانے کے بعد عوام میں مزید جوش و جذبہ آیا، عوام مزید اس نظام کو ننگا کرنے لگی، اور لگاتار پی ٹی آئی کے حق میں سرویز آتے رہے۔ جتنے بھی سرویز خفیہ یا عام صحافیوں نے کیے، آپ ہر چینل اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، ہر ویب سائٹ کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہر سروے میں جب پی ٹی آئی کی مقبولیت 70%، 75%، کئی سرویز میں پی ٹی آئی کی مقبولیت نے 80% کو کراس کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ منصور علی خان نے اپنے ویلاگ میں نون لیگ پی ایم ایل این ڈیجیٹل کے نام سے جو ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس پہ سروے کروایا گیا، وہاں پہ 81% ووٹ پی ٹی آئی نے لیے۔ جب اتنے حالات خراب ہو گئے، پھر سوچا گیا کہ الیکشن کے دن
پھر ایک مرتبہ نظام کو ننگا کر کے، داندلی کر کے، ہر طرح کا ظلم و جبر کر کے بھی یہ الیکشن نہیں جیتا جا سکتا، تو اب پی ٹی آئی کو ہی اس الیکشن سے باہر کر دیا جائے۔ عدالت کا فیصلہ ہم بہت احترام سے مانتے ہیں، یقیناً انہوں نے جس رائے سے فیصلہ کیا ہے، تو کیا اسلام آباد ہائی کورٹ عدالت نہیں ہے؟ لاہور ہائی کورٹ عدالت نہیں ہے؟ وہ بھی تو عدالتیں تھیں نا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ سب سے بڑا فیصلہ ہے، بھٹو کے پھانسی کا فیصلہ اسی سپریم کورٹ نے کیا تھا، آج تک جج اس پہ شرمندہ ہے۔ تو کیا ہوگا کہ اگر 4 سال کے بعد جج شرمندہ ہوں یا لوگ کھل کے بات کریں کہ یہ فیصلہ غلط ہوا تھا؟ لیکن وقت تو گزر چکا ہوگا، اور وقت اب تقریباً گزرنے والا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی تو اب اس الیکشن میں ہے ہی نہیں، تمام امیدوار آزاد ہو چکے ہیں۔ گجرانوالہ سے میرا تعلق ہے، اور گجرانوالہ میں تو نشان بھی الاٹ ہو چکے ہیں، اور وہ فیصلے سے پہلے ہی ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے نشانات لینے کے لیے درخواست دے دی تھی، اور ان کو نشانات الاٹ ہونا شروع ہو گئے تھے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ، لیکن بیرسٹر علی ظفر اور ہمارے چیئرمین جو ہیں بیرسٹر گوہر، ان کے حوصلے کو میں داد دیتا ہوں کہ وہ صبح سے شام تک لگاتار کیس لڑتے رہے، اور جب اتنا ڈس اپوائنٹڈ فیصلہ آیا کہ میرے ارد گرد موجود، ہم عام سے لوگ ہیں، میرے ارد گرد موجود میرے بھائی یا دوست، کتنی دیر تک تو ان کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا، ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک بے جان جسم ہے۔ لیکن بیرسٹر علی ظفر اور بیرسٹر گوہر چیئرمین پی ٹی آئی، انہوں نے باہر آ کے جس جوش و جذبے کے ساتھ میڈیا کو فیس کیا اور بتایا کہ پی ٹی آئی جلد اپنا آگے کا لاہے عمل دے گی، اس حوصلے کو ہم داد دیتے ہیں۔ اور امید تو اب نہیں کر سکتے کہ پی ٹی آئی اس الیکشن میں کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے وہ، کیونکہ نظام بالکل فارغ ہو چکا ہے۔ 12 کروڑ کے قریب رجسٹرڈ ووٹر ہے، اور سروے کیا کروائیں آپ، جس طرح آن لائن سماعت کر رہے ہیں نا، آن لائن ووٹنگ کرا کے دیکھیں، 9 کروڑ پلس ووٹ پی ٹی آئی کا ہے۔ لیکن جی لاڈلے کو چوتھی بار وزیر اعظم بنانا ہے، لاڈلا آپ کو مبارک ہو، چوتھی بار وزیر اعظم شپ آپ کو مبارک ہو، پر افسوس کہ پاکستان 74 سال پہلے جہاں تھا اب بھی وہیں پر رہے گا۔ ہم اس نظام کو بدلنے میں ناکام ہوئے، طاقتور لوگوں نے اپنی طاقت کو آخر کار ثابت کر ہی دیا۔ عوام کی طاقت، جو کہ ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ خدا کے بعد عوام اس سرزمین کے مالک ہیں، وہ بالکل بیکار گئی بات۔ تو دیکھتے ہیں صبح پی ٹی آئی کا مزید کیا لاہے عمل آتا ہے، اور پی ٹی آئی اب کس طرح اس الیکشن کو لے کے آگے بڑھے گی۔ اور سردار لطیف کھوسہ نے جو بات کی تھی عمران خان کی رہائی کی، کیا اس طرف اب کوئی پیش قدمی ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے پی ٹی آئی الیکشن میں نہیں تو شاید سوموار منڈے کو عمران خان کی ضمانتیں ہو جائیں۔ تو دیکھتے ہیں، اب چینل ہمارا سپورٹس کا ہی ہے، لیکن اگر اس طرح کی مزید خبریں ہوں گی اور پی ٹی آئی سے متعلق یا سیاست سے متعلق الیکشن تک، ہم ان خبروں سے بھی آپ کو باخبر رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس ویڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔